अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है निगाह राहील का नावल दीबाचा, एपिसोड 23। खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक इस शहर में सब कुछ है, बस एक तेरी कमी है। शाम के पुरफितन रंगों ने उफ़क़ को अपनी लपेट में ले रखा था। उफ़क़ पे परिंदे अपनी पनाहगाहों को लौट रहे थे। ऐसे में वो और हलीमा साहिबा लॉन में बैठे थे। मरकज़ में एक सफ़ेद रंग की मेज़ पड़ी थी और आमने सामने दो सफ़ेद रंग की कुर्सियाँ मखमली और नरम घास पे रखी गई थीं, जिन पर वो दोनों बराजमान थीं। अरीहा अपने कमरे में थी, स्कूल का होमवर्क करने में मसरूफ़, और एहसन साहब और अली ने आज घर देर से आना था। नैना को चाय पीने का ज़्यादा इश्तियाक ना था, लेकिन फिर भी सिर्फ हलीमा साहिबा को कंपनी देने के लिए वो अक्सर उनके साथ चाय पी लिया करती। और सिर्फ हलीमा साहिबा को ही नहीं, वो अक्सर बुर्राक को कंपनी देने के लिए भी उसके साथ चाय पी लिया करती। हलीमा साहिबा अपने और उसके लिए चाय बनाकर लाई थीं। नैना ने चाय का कप हाथों में थामा तो दिलो दिमाग कई यादों से भर गए। वो कप में मौजूद चाय को बगौर देखने लगी। दिल कहीं डूब गया था। ये मंजर उसके और बुर्राक के कमरे का था। वो बेड पे बैठी लैपटॉप पे किसी डॉक्यूमेंट की फ़ाइल को फाइनलाइज कर रही थी। सर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना काम मुकम्मल करने में मसरूफ़ थी। कमरे का दरवाज़ा कब खुला और वो कमरे में दाखिल हुआ, उसे उसका अंदाज़ा ही नहीं हो सका। चाय। लैपटॉप की स्क्रीन के सामने किसी ने चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। उसकी तवज्जो यकदम उस शख्स की जानिब गई जो ये चाय बनाकर उसके लिए लाया था। मेरे लिए? उसने आंखें छोटी करते हुए ज़ेरे लब मुस्कुरा कर पूछा। तुम्हारे अलावा और कोई है यहाँ? बुर्राक ने चाय का कप उसे थमाते हुए तंजिया कहा। वो लाजवाब हुई। उसने चाय पर एक नज़र दौड़ाई। वो तुर्क चाय थी जो पाकिस्तान की चाय से कदरे मुख्तलिफ होती है। अच्छी है, उसने चाय का एक घूंट लेने के बाद कहा। वो मुस्कुराया। कहने की ज़रूरत नहीं थी, मैं जानता था। हमेशा की तरह उसने नैना को लाजवाब किया। कैसे? उसने सवाल का जवाब जानते हुए भी उससे पूछा। क्योंकि ये चाय मैंने बनाई है, मुझे अपनी काबिलियत पे कोई शक नहीं। वो ये कहता हुआ बेड पे बराबर में उसके साथ आकर बैठा। उसने चाय के एक दो घूंट मजीद लिए और फिर उसकी तरफ मोहब्बत से भरी निगाहों से देखा। थैंक यू, मेरे लिए इतनी मज़े की चाय बनाने के लिए, उसने कहा तो वो मज़ीद मुस्कुराया। इतनी सी बात पे थैंक यू? उसने अपनी नीली आंखों से उसकी स्याह आंखों में झांकते हुए कहा तो उसने मुस्कुरा कर नज़रें फेरी। ये तो कुछ भी नहीं था, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ। और ये सुनकर उसका चेहरा हमेशा की तरह सुर्ख हो गया। सुल्तान को सुल्ताना की यही अदा बहुत पसंद थी। कहाँ खो गई? हलीमा साहिबा ने हाथों से चुटकी बजाते हुए कहा तो वो एकदम अपनी यादों की दुनिया से बाहर निकली। कहीं नहीं, बस ऐसे ही, उसने ये कहते हुए फ़ौरन चाय पीना शुरू की। हलीमा साहिबा ज़ेरे लब मुस्कुराईं और चाय पीने लग गईं। वो लॉन में यूं ही चहलकदमी कर रही थी। आसमान पर पूरा गोल चांद रोशन था। हवा बहुत तेज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी सुकून और राहत फराहम कर रही थी। वो कुछ ही देर पहले रात का खाना खाकर फारिग हुई थी। वो बुर्राक को कॉल करने का सोच रही थी। उसने उसे चंद ही लम्हे पहले कॉल की थी, मगर उसका नंबर बिजी जा रहा था। इस वजह से उसने कॉल दोबारा करने का इरादा तर्क कर दिया। वो फ्री होंगे तो खुद ही कॉल कर लेंगे। उसने दिल ही दिल में खुद कलामी की और लॉन में मौजूद एक कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसने एक हाथ अपनी ठोड़ी पर टिकाया और कुछ सोचने लगी। मिकाइल, मारिया, अब्बास अहमद, डायरी, और आगे अब क्या करना था, ये सब उसके जहन में किसी तूफान की तरह चल रहा था। और फिर उसने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को स्ट्रेस से निकालने की कोशिश की हो। उसने कुर्सी के साथ टेक लगाया और आंखें बंद की। तने हुए आसाब को सुकून मिला। फिर आंखें खोलीं और आसमान पर रोशन चांद को बगौर देखा। उसके चेहरे पर एकदम एक हल्की सी मुस्कुराहट कायम हुई। आंखें भी नम हो गईं। कुछ यादें हमेशा इंसान के साथ रहती हैं, और उन यादों की बिना पर इंसान के दिल में अपने महबूब के लिए मोहब्बत मज़ीद गहरी होती जाती है। वो दोनों नेट स्टोरियम में मौजूद थे। रात की मखमली तारीकी ने हर सू जाल बिछा रखा था। वो दोनों यूं ही इधर आकर इकट्ठे बैठकर खूब बातें किया करते।
उस दिन भी ऐसे ही एक दूसरे से खूब बातें करने के बाद अब वो खामोश हो गए थे। नैना, मैंने तुम्हें तुमसे शादी करने की वजह बल्कि वजूहात कई बार बताई हैं, लेकिन तुमने कभी मुझे अपने बारे में नहीं बताया। बुर्राक ने उसके इर्द गिर्द बाजू फैलाते हुए पूछा। क्या मतलब? उसने उसका सवाल समझने के बावजूद भी मसनूई नासमझी का इजहार किया। मतलब तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसने यकदम सर हिलाया जैसे कुछ सोच रही हो, और वो उसे यूं ही सोचों में गुम हुए देखता रहा। नीली आंखें स्याह आंखों वाली के जवाब की मुंतजिर थीं। क्योंकि आप सिगरेट नहीं पीते। उसके जवाब पर वो चौंका। वो कुछ लम्हे बोल ही ना सका। क्या सिर्फ यही एक वजह थी? उसने उसे छेड़ा। नहीं, ये तो बस आपसे शादी करने की सैकड़ों वजूहात में से एक वजह है, उसने अब की बार अब्रू उचकाकर कहा। बुर्राक ने उसका हाथ हमेशा की तरह नरमी से थाम लिया और उसे सहलाने लगा। वो नजरें झुकाए जेरे लब मुस्कुराने लगी। वो एकदम जख्मी से अंदाज में मुस्कुराई। कुछ दूरियां कितनी तकलीफ देह होती हैं। उसने मोबाइल की स्क्रीन रोशन की। बुर्राक ने उसे कॉल बैक नहीं की। दिल कुछ बुझा, लेकिन फिर उसने खुद को तसल्ली दी। वो जानती थी कि वो मसरूफ था। होती नहीं कबूल दुआ तरके इश्क की, दिल चाहता न हो तो ज़बां में असर कहाँ। आफताब की तेज़ रोशनी उफ़क़ पर फैलाए हुए थी। यहाँ सन्नाटा था, बेहद सन्नाटा। माहौल में हवा के साथ ज़मीन पर गिरी मिट्टी की खुशबू शामिल थी। यह मंजर उस कब्रिस्तान का था जहाँ वो कभी नहीं आना चाहता था, लेकिन वक्त ही उसे यहाँ खींच लाया था। वो स्याह रंग की टी शर्ट और सफ़ेद रंग की जीन्स में मलबूस था। शेव बढ़ी हुई थी। माथे पर बिखरे स्याह बाल सरसरी से अंदाज में कंघी किए गए थे। बड़ी सी आंखों के इर्द गिर्द गहरे हल्के खासे नुमाया थे। उसके एक हाथ में ऑरेंज लिलीज का एक गुलदस्ता था। ऑरेंज लिलीज जो नफ़रत को जाहिर करते हैं। वो यहाँ उसके लिए यही ला सकता था। छोटे छोटे कदम चलता हुआ वो उसकी कब्र के करीब गया। कदबे पे स्याह हरूफ में उसका नाम तहरीर था, मीराए यामान। उसका नाम ज़ेरे लब पढ़कर वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में बहुत कुछ छुपा था। कभी नफ़रत, कभी शर्मिंदगी, कभी तकलीफ़, तो कभी ना चाहते हुए भी मोहब्बत के रंग। कैसी हो मीराए? उसकी कब्र के करीब घुटनों के बल बैठते हुए उसने ज़ख्मी से अंदाज में पूछा। हाथ में थामे ऑरेंज लिलीज उसने उसकी कब्र के साथ रख दिए और फिर उसकी कब्र को नम आंखों के साथ देखा। ये नमी किस बात की थी वो नहीं जानता था। तुम जानती हो इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत अब किससे है? उसकी वीरान आंखें मज़ीद वीरान सी हो गईं। तुमसे। जानती हो क्यों? आवाज़ कुछ बुलंद हुई। दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच लीं। क्योंकि तुम मर कर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हो। लहजा तल्ख था, बेहद तल्ख। वो नहीं जानता था कि वो उससे नफ़रत नहीं करता था। वो उस कैफियत का शिकार हो चुका था जिसका वो इकरार कभी नहीं करता था। लेकिन ये कैफियत ही उसकी सज़ा थी। ऐसी सज़ा जो उसको अल्लाह ने दी थी। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? उसके लहजे में अब थकन और बेजारी सी झलकी। कब्रिस्तान में मौजूद लंबे और घने दरख्तों पर कुछ परिंदे बैठे थे। उनकी आवाज़ उसकी आवाज़ के साथ माहौल में फैली थी। क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो? उसने माथे पे हाथ रखते हुए लब काटते हुए पूछा। तुम्हें मालूम है, मुझे लगा था कि तुम्हें मारकर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मुझे हर दर्जे का सुकून मिलेगा, लेकिन सब कुछ बिल्कुल उससे बरक्स हुआ। वो बेगानगी से कह रहा था। क्यों? वो वजह समझ सकता था लेकिन समझना नहीं चाहता था। उसने एक नज़र कदबे पे लिखे उसके नाम को देखा और फिर बिल्कुल लाशऊरी तौर पर उसका हाथ कदबे पर लिखे उसके नाम को नरमी से छू गया। वो एकदम हैरान होकर थोड़ा पीछे हुआ। कहीं मुझे तुमसे मोहब्बत तो? सवाल का जवाब जानते हुए भी उसने इकरार ना किया और सर झटका। नहीं। उसने माथे पे बिखरे स्याह बाल कुछ पीछे किए। माथे पे सब्ज लकीरें तनी हुई थीं। ये जान लो मीराए यामान, एल्दार अस जान को ना ही तुम्हारे जीते जी तुमसे मोहब्बत हुई और ना ही तुम्हारे मरने के बाद। वो तनफुर से कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो खुद को एल्दार कह रहा था।
وقت ایسا آ گیا تھا کہ وہ اس کے سامنے خود کو اسی نام سے پکارتا جس نام سے وہ اسے پکارتی، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود کو یقین دلانے کے لیے یہ سب کہہ رہا تھا، مگر سب بے سود تھا۔ دل میں وہ رنگ چھا چکے تھے جن کو ماننے پر وہ تیار نہیں تھا۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، بلند آواز میں کہتا وہ پیر پٹکتا وہاں سے جانے لگا۔ آنکھیں مزید نم ہو گئیں، یہاں تک کہ چمکتا ہوا ایک موتی اس کی آنکھ سے بہہ گیا۔ اس نے بے یقینی سے اس آنسو کی بوند کو انگلی کے پورٹ سے صاف کیا اور بنا پلٹے وہاں سے جانے لگا۔ آفتاب نے اپنی تیز شعاؤں کے ساتھ افق پر ایک جنگ شروع کر رکھی تھی، جس میں اس وقت فتح بھی آفتاب کی تیز اور شدت والی شعاؤں کو ہی مل رہی تھی۔ وہ ابھی ہی ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تھی اور اب وہ اپنے کمرے میں تھی، فون کان کے ساتھ لگائے۔ وہ چینل کے مینیجر سے بات کر رہی تھی۔ آج اس نے کافی عرصے بعد اپنے شو میں خود جانا تھا، نہیں تو شادی کے بعد سے وہ آن لائن انٹرویو وغیرہ ہی لیتی تھی۔ آدھا گھنٹہ فون پر بات کرنے کے بعد اس نے فون رکھا، ایک نظر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اس کے لان میں بہت سے دلکش پودے موجود تھے جن پر کھلے کھلے سے مختلف رنگوں کے پھول لٹکے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ امڑی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور لان تک گئی، ایک نظر ان خوبصورت پودوں کو دیکھا جن پر سورج کی روشنی چمک رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل ان پودوں کے سامنے بیٹھی، کچھ دیر انہیں یوں ہی خوش دلی سے دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں ایک دم خالی ہونے لگیں۔ وہ اسے کیسے ایک دم یاد آنا شروع ہو جاتا تھا کہ وہ کبھی سمجھ نہیں پاتی۔ یہ دوری کافی مشکل تھی ان دونوں کے لیے۔ یہ منظر تھا سلطان اور سلطانہ کے محل کے لان کا۔ سبز مخملی قالین، سورج کی سنہری روشنی ہر طرف موجود سبزے پر رقص کر رہی تھی۔ نازک پھول ہوا کے جھونکے سے آہستہ سے لہراتے، گلے داؤدی کے جھرمٹ، گلاب کے پھول، لیونڈر کے لمبے ڈنٹھل فخر سے کھڑے تھے، جن کے جامنی رنگ کے پھول ہوا میں خوشبودار سمفنی قائم کیے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نازک اور حسین تتلیاں اور شہد کی مکھیاں ان پھولوں کے درمیان رقص کرنے میں مگن تھیں۔ وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی، پودے وہ پانی جذب کرنے میں مصروف تھے۔ وہ کھل اٹھے تھے۔ یوں کھلے کھلے پودوں کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور ہمیشہ کی طرح پودوں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ جس پودے کے سامنے بیٹھی تھی اس پر کئی سرخ رنگ کے گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ کتنے خوش نصیب پودے ہیں یہ۔ وہ ایک گلاب کے پھول کو اپنی سفید اور لمبی مخروطی انگلیوں سے سہلا رہی تھی تو اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اس سے چند قدموں کے فاصلے پر ہی براق کھڑا تھا۔ وہ کیسے؟ اس نے پوچھا اور اب کی بار اس پودے پر لگے باقی گلاب کے پھولوں کو نرمی سے سہلانے لگی۔ انہیں تمہاری اتنی محبت جو ملتی ہے اور تم ان کا اتنا خیال رکھتی ہو، یہی وجہ ہے کہ یہ بہت خوش نصیب ہیں۔ اس نے کچھ قدم مزید اس کے قریب آتے ہوئے بے حد رومانوی انداز میں کہا، اس طرح تو آپ بھی بہت خوش نصیب ہوئے۔ اس نے ابرو اچکاتے ہوئے کہا، میں اتنا خوش نصیب کہاں؟ اس نے شانے اچکاتے ہوئے کہا اور چہرے پر ایک مصنوعی افسردگی قائم کی۔ اف براق، آپ کی شکایتیں کبھی ختم ہوں گی کیا؟ اس نے بھی سر جھٹک کر کہا۔ یہ سن کر براق نے جواباً نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اسے یوں ہنستا ہوا دیکھ کر براق نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ اس کی مسکراہٹ ان پھولوں سے بھی کہیں زیادہ دل فریب تھی۔ اور پھر اچانک اس کی ہنسی غائب ہو گئی۔ نیلی آنکھیں اس کی انگلی کے پور کی جانب بڑھیں جن پر اب سرخ رنگ کے 2-3 قطرے نظر آ رہے تھے۔ گلاب کے پھول کو سہلاتے ہوئے اس کا ایک کانٹا اس کی انگلی کے پور پر چبھ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بس۔ اس نے اس سے نظریں چراتے ہوئے اپنی انگلی کے پور پر لگے خون کو دوپٹے سے صاف کیا، لیکن خون نہیں رکا۔ براق اس کی جانب بڑھا اور اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ کھڑی ہوئی۔ اس نے اس کی انگلی کے پور پر لگے خون کے قطروں کو دیکھا اور پھر اپنی جیب سے ایک ٹشو نکالا اور خون کو صاف کیا۔ گلاب کا پھول یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس پر کانٹے موجود ہوتے ہیں، اس لیے اس کی خوبصورتی میں کھو کر اس کے کانٹوں کو نہیں بھول جاتے۔ اس نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے سہلاتے ہوئے کہا، آپ نے تو فلسفہ ہی سنانا شروع کر دیا ہے۔ اس نے کہا تو اس کے لہجے میں اب تکلیف کم تھی، لیکن مجھے آپ کی باتیں بہت پسند ہیں۔ اس نے اسے محبت سے بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا،
اور مجھے تم ساری کی ساری ہی بہت پسند ہو۔ ہمیشہ کی طرح سلطان نے سلطانہ کو لاجواب کر دیا۔ گلاب کے پھول ان دونوں کی محبت کے گواہ بنے یہ خوبصورت منظر دیکھ رہے تھے۔ اپنا خیال رکھا کرو، تمہاری تکلیف میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ کتنی محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ اس نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری سوچ ہے، اس نے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شانے اچکا کر کہا۔ وہ مسکرائی اور وہ اس کی سیاہ آنکھوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اس نے نظریں پھیر لیں لیکن وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ گلابی اور گہرے رنگوں کا آسمان پر بسیرا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ اریحا کے ساتھ اس کے اسکول کے کام میں ہیلپ کروا رہی تھی اور اب وہ وہاں بالکل اکیلی بیٹھی تھی۔ فون صوفے پر ایک طرف رکھا ہوا تھا، بس خاموشی سے بیٹھی سوچوں کے دائرے میں گم سی تھی۔ تبھی ارم وہاں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی ڈش تھی جس میں چاکلیٹ آئس کریم کے 2-3 اسکوپ پڑے تھے۔ بابا لائے ہیں آئس کریم، امی نے آپ کے لیے بھجوائی ہے۔ اس کو آئس کریم کی ڈش پکڑاتے ہوئے اس نے کافی خوش دلی سے بتایا۔ اس نے جواباً مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارم اسے آئس کریم دینے کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ نینا ہلکا سا مسکرائی، صوفے پہ ساتھ رکھا موبائل اٹھایا، آئس کریم کی ایک تصویر کھینچی اور براق کو سینڈ کر دی۔ مجھے اس طرح اکیلے اکیلے آئس کریم کھانے میں بالکل مزہ نہیں آ رہا۔ تصویر بھیجنے کے بعد اس نے نیچے میسج ٹائپ کر کے اسے سینڈ کیا۔ میسج اسے پہنچ چکا تھا مگر اب تک سین نہیں ہوا تھا۔ یک دم اس نے اپنا ہاتھ ماتھے پر دے مارا۔ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اگر اس وقت بزی ہوا تو کہیں برا نہ مان جائے وہ۔ اس نے فوراً میسج ڈیلیٹ کرنا چاہا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈیلیٹ کا آپشن اب شو نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ دوسری جانب سے میسج سین کر لیا گیا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ 15 منٹ تک کوئی جواب نہ آیا، لیکن پھر 15 منٹ بعد براق نے اسے ایک تصویر بھیجی۔ اس نے واٹس ایپ پہ جا کر وہ تصویر دیکھی۔ یک دم دل کھل سا اٹھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی آئس کریم کی ایک ڈش تھی۔ اب مزہ آ رہا ہے؟ اور اس تصویر کے نیچے یہ میسج لکھا ہوا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ہاں بہت، اور اسے یہ میسج بھیجا۔ کیسی ہو؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اداس بھی نہیں۔ اس نے ابرو اچکاتے ہوئے تیزی سے ٹائپ کرتے ہوئے میسج سینڈ کر دیا اور اسے اب پھر خوب پچھتاوا ہوا۔ دوسری جانب سے میسج سین کر لینے کے باوجود بھی اس نے فوراً وہ میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ ڈیلیٹ کیوں کیا؟ میسج ڈیلیٹ ہوتے ہی اس کی اسکرین پر یہ میسج جھلکا۔ غلطی سے ڈیلیٹ ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سوچ سوچ کر ٹائپ کیا۔ تم نے جھوٹ بولنا کب سے شروع کیا؟ اور یہ میسج پڑھتے ہی اس نے اسے کال ملائی۔ فون فوراً سے پک کر لیا گیا۔ اس کا دل مزید کھل اٹھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر ہی اس نے احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ سے معمولی سی گفتگو کی تھی۔ البتہ علی اور اریحا اسے شرارت بھری نگاہوں سے گھورتے رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دونوں ایسے کیوں گھور رہے تھے۔ کافی دن ہو گئے تھے انہوں نے اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کوئی فائل بنا رہی تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے کمرے میں آنے کی اجازت دی۔ وہ علی تھا۔ وہ فوراً کمرے میں داخل ہوا، صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھا۔ نینا کی انگلیاں بھی لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر ٹائپنگ میں لگی ہوئی تھیں۔ کیا ہو گیا نینا؟ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ نینا نے ایک نظر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر دوبارہ ٹائپنگ میں مصروف ہو گئی۔ اب آپ کا یہاں ہم سب لوگوں کے ساتھ دل نہیں لگتا؟ اس نے خود کو دکھی دکھانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ فضول باتیں مت کرو، اس نے معمولی سے انداز میں کہا۔ یہ فضول بات تو نہیں ہے، آپ کو تو اب صرف ہمارے بہنوئی صاحب کی ہی یاد آتی ہے۔ اور اس کے منہ سے یوں براق کے لیے بہنوئی صاحب کا نام سن کر وہ بھی زیر لب مسکرائی۔ علی، میں نے امی کو تمہاری شکایت کر دینی ہے۔ حالانکہ وہ بات اس کے دل کو کافی اچھی لگی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اسے دھمکایا۔ جانتی ہیں، میں نے آپ کی انہی باتوں کو بہت مس کیا۔ علی کے لہجے میں اب واقعی اداسی جھلکی۔ امی، علی مجھے تنگ کر رہا ہے، نینا نے یکدم تھوڑا بلند آواز میں کہا۔ ارے میں نے کب تنگ کیا ہے؟ وہ بوکھلا اٹھا۔ شادی ہو گئی ہے آپ کی،
ابھی تک آپ کی شکایتیں لگانے اور یوں چلانے کی عادت نہیں گئی؟ اس نے افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی تمہاری ان باتوں کو بہت مس کیا۔ اس نے بھی اب کی بار کہا تھا، اس کے لہجے میں بھی اداسی خوب واضح تھی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرنے لگی تبھی اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے موبائل بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ سے اٹھایا۔ نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیو کے ڈائریکٹر کا میسج تھا۔ وہ اسے کسی نئے انٹرویو کے بارے میں ڈیٹیلز دے رہا تھا۔ کس کا میسج ہے؟ نینا کا غور سے میسج پڑھنا دیکھ کر اس نے اسے شرارت سے چھیڑا۔ تم سے مطلب؟ اس نے منہ کا زاویہ بدلتے ہوئے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ بہنوئی صاحب کا ہے نا؟ اس نے شانے اچکا کر مسکرا کر کہا۔ پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے بہنوئی صاحب بولنا کیا شروع کیا ہوا ہے؟ اس نے موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ جواباً مزید مسکرایا۔ ان کا نام براق ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ آئی نو، اوکے، بٹ میری مرضی۔ وہ شانے اچکا گیا۔ نینا نے موبائل دوبارہ ہاتھ میں لیا اور وہ میسج پڑھنے لگی۔ اچھا تو کیا لکھا ہے بہنوئی صاحب نے؟ اس نے اسے تنگ کرنا نہیں چھوڑا۔ علی یہاں سے جاؤ، میرا سر مت کھاؤ۔ وہ چڑ اٹھی۔ علی صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، صوفے پر پڑا ایک چھوٹا سا کشن اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا، پھر مزید ہنسنے لگا۔ امی، وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں چلائی۔ اچھا اچھا، جا رہا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے بھاگ گیا۔ اف، اس نے سر جھٹکا اور پھر چہرے پر ایک بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ قائم ہو گئی۔ بہن بھائی واقعی ایک نعمت ہوتے ہیں، یہ آپ کو مشکل اور سنجیدہ سے سنجیدہ صورتحال میں ہنسا کر ہی چھوڑتے ہیں۔ علی کے جانے کے کچھ دیر بعد اریحا اس کے کمرے میں آئی۔ نینا اسے دیکھ کر مسکرائی لیکن اس نے کے سامنے اپنی مسکراہٹ چھپا لی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بھی علی کی طرح ہی اسے تنگ کرنے آئی تھی۔ وہ اب بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے موبائل پر کچھ ٹیکسٹ چیک کر رہی تھی۔ اریحا برابر میں بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھی اپنا موبائل تھا لیکن وہ پہلے کچھ ٹائپ کرنے کے بعد اب اسے گھور رہی تھی۔ چہرے پر ایک شرارتی سی مسکان قائم تھی۔ نینا آپی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کن سوچوں میں گم ہیں؟ اور نینا ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اس نے ایک نظر اریحا کو بیزاری سے دیکھا اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے موبائل پر دوبارہ ٹیکسٹ پڑھنے لگی۔ چند لمحے بعد اریحا نے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے موبائل کی اسکرین کی۔ واٹس ایپ کھلا تھا۔ کسی کو ایک میسج بھیجا گیا تھا اور وہ میسج کس کو بھیجا گیا تھا یہ بھی اس نے دیکھ لیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے موبائل کی اسکرین پر جھلکنے والے اس میسج کو دیکھا تو یکدم اٹھ کر بیٹھی۔ میسج؟ اس نے شانے اچکائے۔ کس کو کیا ہے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میسج کس کو کیا گیا ہے اس نے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لیں۔ اس نے شرمندہ ہوئے بغیر بڑی ڈھٹائی سے موبائل اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے موبائل فوراً اس کے ہاتھوں سے لیا اور وہ میسج دوبارہ پڑھا۔ براق بھائی، نینا آپی آپ کو بہت مس کرتی ہیں۔ آپ نے ان پر کیا جادو کیا ہے کہ ان کا آپ کے بغیر کہیں دل ہی نہیں لگتا؟ وہ میسج دوبارہ پڑھ کر اس کا ذہن معوف ہی ہو گیا۔ نینا نے اپنے گھر والوں کو براق کی اجازت سے اس کا نیا نمبر دے دیا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ چھوٹی ہو تو چھوٹی ہی رہو، اس نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اریحا ڈھٹائی سے مسکرا دی۔ دل ہی دل میں وہ بھی مسکرائی۔ ڈیلیٹ کرو اسے، اس نے بظاہر غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ مرضی میری۔ وہ یہ کہتے ہوئے مطمئن سے انداز میں بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگانے لگی کہ تبھی اس کی نظر اپنے موبائل کی اسکرین پر گئی۔ اوہ، براق بھائی کچھ ٹائپ کر رہے ہیں، اس نے اسکرین پر نظریں جماتے ہوئے کافی پرجوش سے انداز میں کہا۔ نینا نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ سوال میں نے تم سے پوچھنا چاہا تھا۔ آخر تمہاری بہن نے مجھ پر کیا جادو کیا ہے کہ اس کے بغیر کہیں میرا دل ہی نہیں لگتا؟ براق کا میسج پڑھ کر اریحا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اوہ، سو کیوٹ، اس نے وہ میسج نینا کو دکھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ نینا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ادھر دو یہ موبائل، امی سے کہتی ہوں کہ تمہارا موبائل یوز کرنا بند کر دیں۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے اس نے خفگی سے کہا۔ ہاں، اب آپ بے شک میرا موبائل یوز کروانا بند کر لیں، میں نے تو جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ وہ یہ کہتی ہوئی بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے تقریباً بھاگ گئی۔ اریحا، وہ چلائی اور سر جھٹک کر موبائل بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور پھر مسکرانے لگی۔
کار کی رفتار ہمیشہ کی طرح درمیانی تھی۔ ارد گرد لمبے اونچے درختوں کا بسیرا تھا اور درمیان میں سیدھی اور ہموار سڑک۔ وہ اس پر کار ڈرائیو کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ منزل نیوز نیٹ ورک اسٹوڈیو تھا جہاں اس نے ملک کے دیگر صحافیوں سے ایک اہم ملاقات کرنی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ملاقات کینسل ہونے والی تھی، اور آخر کس طرح سے؟ افق پر روشن آفتاب کی شعاعیں اس کی کار کی کھڑکیوں سے گزر کر اس کے چہرے پر گرتیں۔ وہ معمولی سے انداز میں ارد گرد سرسری سی نگاہ دوڑاتی اور کار ڈرائیو کرنے میں مگن رہتی۔ اس کا موبائل ڈیش بورڈ پر پڑا تھا، اور پھر اس کے سامنے سے 3-4 تیز رفتار سے چلتی ہوئی گاڑیاں اسی کی طرف آتی دکھائی دیں، یوں کہ اگر وہ صحیح وقت پر بریک نہ لگاتی تو ان گاڑیوں کا اس کی کار کے ساتھ ٹکرا جانا یقینی تھا۔ دل کی دھڑکنیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ اس نے ناگواری سے اب سامنے رکی ان گاڑیوں کو دیکھا جن میں موجود افراد کا چہرہ ٹھیک سے عیاں نہیں تھا۔ اس نے اپنی کار کا دروازہ کھولا اور پیر پٹکتی باہر نکلی۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے اور پھر اسے اپنے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑنا چاہا، لیکن تبھی اس کے چہرے پر کسی نے ایک کلوروفارم سے بھرپور رومال رکھ دیا۔ اس نے خوب مزاحمت کی، لیکن آخر میں سب بے سود رہا۔ وہ گہرے اندھیرے کے سائے میں ڈوبتی گئی۔ ہر جانب تاریکی کے گہرے سائے منڈلا رہے تھے۔ دن کا وقت تھا، پھر بھی روشنی نہیں تھی یہاں۔ یہ موٹی موٹی دیواروں سے بنا ایک وسیع کمرہ تھا۔ یہاں 2-3 پتلی لکیروں کے مانند روشن دان تھے جو اس اندھیر نگری میں آفتاب کی کرنوں کو ملنے والا واحد راستہ تھا۔ دھول مٹی بھی ارد گرد موجود اشیاء پر جمی تھی۔ ایسے میں اس بوسیدہ پرانی اور ویران عمارت کے اندر مرکز میں 2 کرسیاں رکھی گئی تھیں، جن میں سے ایک پر وہ براجمان تھا اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر وہ براجمان تھی۔ اس کے ہاتھوں کو اس کرسی کے ساتھ رسیوں سے باندھا گیا تھا، آنکھیں بند تھیں، وہ بے ہوش تھی۔ میکائل نے اپنے ساتھ کھڑے اسلم کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ فوراً وہاں رکھی ایک چھوٹی سی میز کی جانب بڑھا اور اس پر سے ایک گلاس پانی کا اٹھایا اور اس وجود کی طرف مڑا جسے رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ میکائل 2 دن پہلے ہی اسلام آباد آیا تھا، اور وہ یہاں جس کام کے لیے آیا تھا اسی کے لیے وہ آج یہاں موجود تھا، لیکن اصل کام ابھی ہونا تھا۔ اس وجود کے پاس پہنچ کر اس نے گلاس میں موجود پانی اس کے چہرے پر پھینکا۔ وہ وجود ہڑبڑا کر اٹھا، آنکھیں کھولیں، ارد گرد نگاہ دوڑائی، چہرے پر نہ سمجھی امڑی، اور پھر اپنے سامنے کرسی پر براجمان شخص کو دیکھ کر اسے سب سمجھ آنے لگا۔ ہم پھر مل رہے ہیں، اس نے بازو پھیلا کر کافی فاتحانہ سے انداز میں اس سے کہا جو اسے اب سرخ ہوتی آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ ہاں؟ ایک تیکھی نظر میکائل کے ساتھ کھڑے اسلم پہ ڈالی اور پھر اس سے سرد مہری اور طیش کے ملے جلے لہجے میں پوچھا، کتنا بے وقوفانہ سوال ہے۔ اس نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ اسے بت بنی دیکھتی رہی، خاموشی سے اور طیش کے عالم میں۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ موجود تھا۔ اسلم کی طرف اشارہ کرنے پر اس نے اسے لائٹر دیا۔ اس نے سگریٹ جلایا اور ایک گہرا کش لیا، پھر سارا دھواں نینا کی طرف اڑایا۔ نینا نے کراہیت سے چہرہ موڑ لیا۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس نے اب کی بار پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میکائل خاموش رہا، سگریٹ کے 2-3 مزید کش لیے اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جلتی ہوئی سگریٹ کی بو ہر سو پھیلی تھی جو اسے بہت تکلیف دہ محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھو، میں جانتا ہوں تم میرے خلاف کئی ثبوت اکٹھے کر چکی ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کچھ سوچنے لگا۔ میری بیوی کی ڈائری تمہارے پاس ہے، اس نے کہا تو نینا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات مزید بڑھے۔ وہ لب کاٹنے لگا۔ عباس احمد، اس کا انجام دیکھا تھا نا تم نے؟ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ وہ کہہ رہا تھا تو اس کی آنکھیں یکدم پلک جھپکنا بھول گئیں۔ ایک حادثے میں مارا گیا۔ اسلم، تم نے دیکھا کیسے ایک شخص کا قتل ایک حادثہ بن گیا؟ اس کا دل جلنے لگا تھا۔ اس بیچارے کو ملک کی خدمت کرنے کا یہ صلہ ملا۔ میکائل نے سر چٹکتے ہوئے کہا، عباس احمد کا قتل ہوا؟ وہ جیسے ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہو گئیں۔ تم نے اسے مار ڈالا؟ وہ چیخی۔ وہ خباثت کے ساتھ دانت نکالتا ہوا اسے دیکھے گیا۔ بیچاری، کیا سمجھتی تھی خود کو، اور دیکھو تو ذرا اب کیا ہو گیا۔ ہاں، تم تو میری قید میں ہو نینا احسن۔ اس نے ارد گرد ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کافی مغرور انداز میں کہا اور پھر قہقہہ لگا کر ہنسنے لگا۔ اگر تم مجھے مار دینا چاہتے ہو تو مار ڈالو،
میں موت سے نہیں ڈرتی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد نینا نے کہا، جانتا ہوں، اسی لیے تمہیں ختم نہیں کر رہا۔ اس نے شانے اچکائے۔ زندگی اللہ دیتا ہے، وہ جب چاہے اسے واپس لے لیتا ہے۔ انسان کسی کو نہ ہی زندگی دے سکتا ہے اور نہ ہی موت۔ اس نے اپنا ہر لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چہرے پہ حد درجے کی بے رحمی، خباثت اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ میری بات سنو، ہم ایک سودا کرتے ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی پوائنٹر فنگرز ملاتے ہوئے کافی معنی خیز انداز میں کہا۔ سودا؟ کیسا سودا؟ وہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ تم تو جانتی ہو، جو تم نے میرا انٹرویو کیا تھا اس سے میری کتنی بدنامی ہوئی۔ میں یہ سب بھول نہیں سکتا، کبھی بھی۔ اس نے اسے جتاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب وہ معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن وہ رکا۔ لیکن اس نے مزید سننا چاہا۔ اگر یہ معاملہ ختم بھی ہو جائے تب بھی میں اپنی بے عزتی نہیں بھول سکتا۔ اس کی نگاہیں جیسے اسے کھا جانے والی تھیں۔ لہجہ دھیما تھا مگر آواز بھاری۔ میکائل ملک کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کی ساکھ خراب کرے، اور جو ایسا کرتا ہے اسے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ کی مٹھی بھینچتے ہوئے کہا۔ صاف صاف کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے ایک گہری سانس لے کر پوچھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا ایک اور انٹرویو لو، اسی چینل پر، اسی شو میں۔ لیکن وہ اپنی کرسی کو تھوڑا سا آگے کو ہوا۔ اب کی بار تم وہ سوال پوچھو گی جو تمہیں بتائے جائیں گے، مگر اس سے پہلے تمہیں شو میں معافی مانگنا ہوگی۔ اور پھر اس نے اطمینان کے ساتھ کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی۔ اس کی بات مکمل ہوئی تو وہ پہلے زیر لب طنزیہ انداز میں مسکرائی، اور پھر اس کی مسکراہٹ مزید بڑھی۔ اس کی مسکراہٹ پر اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ گریٹ جوک۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے میکائل کا تمسخر اڑانے والے انداز میں کہا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں، چہرے کی رگیں نمایاں ہو گئیں۔ معافی کس بات کی؟ اس نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے سوال کیا۔ اس دن جو تم نے میری بے عزتی کی، اس بات کی معافی، سمجھ آئی؟ کرسی سے آگے کو ہوتے ہوئے اس نے بلند آواز میں کہا۔ تم اس شو میں کہو گی کہ میں نے میکائل ملک کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جس کے وہ حقدار نہیں تھے، اور تم یہ قبول کرو گی کہ میرے ہی غلط رویے کی وجہ سے وہ کیمراز بند کروانے تک پہنچ گئے تھے، کیونکہ انسان پر جب جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں تو وہ اکثر حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ وہ بے حد روانی میں اسے حکم دے رہا تھا جسے وہ جھٹلاتی نظروں سے دیکھ کر رد کیے جا رہی تھی۔ اوہ، صحیح صحیح، اور کیا کہنا ہوگا مجھے؟ اس نے اپنی آنکھیں بڑی کرتے ہوئے طنزیہ پوچھا۔ اور تمہیں یہ قبول کرنا ہوگا کہ اصل میں ان سوالات کے پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ تمہیں میری مخالف پارٹیز کی طرف سے اچھی خاصی رقم ملی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک سکھ کا سانس لیا، اسلم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس کے لیے پانی سے بھرا گلاس لے آیا۔ میکائل فوراً پانی پینے لگا اور پھر وہ ایک دم رکا۔ اس کی نظریں نینا پر تھیں جو اب دوبارہ سے ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی اب اسے تپا رہی تھی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ اس نے پانی کا گلاس ایک طرف اچھالتے ہوئے پوچھا۔ میں ہنسوں نہیں تو اور کیا کروں؟ اس نے ابرو اچکائے۔ مطلب؟ سب سمجھتے ہوئے بھی اس نے ناسمجھی کا اظہار کیا۔ مطلب یہ کہ میں ایسا کوئی فضول شو نہیں کر رہی۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ تم جیسے گھٹیا لوگوں پر اپنا ٹائم ویسٹ کروں۔ اس نے صاف گوئی کے ساتھ ایک بار پھر اسے بے عزت کیا۔ اس کے الفاظ سن کر میکائل نے اپنے غصے کو بڑی ہی مشکل سے قابو کیا۔ اس نے کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگایا اور پھر ہاتھ کی ایک مٹھی بھینچ کر اپنے لبوں سے ٹکائی اور ارد گرد پرسوچ نگاہ دوڑائی، پھر زیر لب مسکرایا۔ میں جانتا تھا تم یہی کہو گی۔ اس کے انداز میں اب ہمیشہ کی طرح اس کا ظالمانہ پن دکھ رہا تھا جسے وہ کچھ ہی لمحوں میں جاننے والی تھی۔ جانتے تھے تو میرا اور اپنا وقت کیوں ضائع کیا؟ تم ایک فارغ انسان ہوگے لیکن میں نہیں۔ اس نے بھی عہد کر رکھا تھا کہ وہ اسے آج بہت ذلیل کرے گی۔ رکو لڑکی، میں نے کہا تھا نا کہ یہ ایک سودا ہے۔ اس نے شہادت کی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے رکنے کو کہا۔ اف اللہ، مجھے صبر دے، نینا نے ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ میکائل یکدم مسکرایا۔
ایک عجیب سے انداز میں اسے دیکھا اور پھر وہ کہنا شروع ہوا، تم یہ نہیں چاہو گی کہ تمہاری پیاری بہن اریحا تم سے دور ہو جائے. تم یہ نہیں چاہو گی کہ ٹی وی کی اسکرینز پر یہ خبر گونجے کہ تمہاری بہن اریحا حسن کو نامعلوم افراد نے زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر ڈالا. وہ بے حد سرد مہری سے کہہ رہا تھا اور وہ جیسے چند لمحے کے لیے ایک پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی، بالکل ساکت سی. میکائل! چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ چیخی، شش! تم یہ بھی نہیں چاہو گی کہ تمہارا بھائی علی احسن کار ایکسیڈنٹ میں مارا جائے. اس نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے مزید کہا. وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچنے لگی. دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں. اور کیا تم نے اپنے ماں باپ کے بغیر زندگی گزارنے کا سوچا ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ سر کے پیچھے باندھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا. نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دھیمے سے انداز میں کہا. اب سوچ لو. وہ مسکرایا. اس کی آنکھوں کی نمی مزید بڑھ گئی. ہاں، ایک اور بات. تم یہ کیسے سہ لو گی کہ وہ چینلز جن پر تمہاری بہادری، ذہانت اور تمہارے کردار کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان چینلز پر یہ خبر گردش کرے کہ نینا احسن براق یامان کی بیوی کے کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات؟ اس نے اب کی بار اسے غضبناک نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا. شٹ اپ! جسٹ شٹ اپ! وہ اس کی آنکھوں میں سے آنسو برس پڑے. وہ اس کے سامنے کبھی اتنا کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی آج وہ اس کے سامنے خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی. اسلم، پانی لاؤ. اسے کچھ دیر یوں روتا ہوا دیکھ کر میکائل نے اسلم کو حکم دیا. اسلم پانی کا گلاس لے آیا جو اس نے نینا کو دینا تھا، لیکن وہ گلاس میکائل نے اس سے لے لیا. ہاتھ کھولو اس کے، اس نے حکم دیا. اسلم نے میکینکی سے انداز میں نینا کے رسیوں سے بندھے ہاتھ کھولنا شروع کیے. نہیں پینا مجھے. میکائل نے اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا تو اس نے جھٹک دیا. اس نے اسلم کو پانی کا گلاس واپس لے جانے کا حکم دیا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوا، جس کی آنکھیں اب اپنے آنسوؤں پر کافی حد تک قابو پانے میں کامیاب ہو گئی تھیں. تو کیا فیصلہ کیا؟ اس نے فاتحانہ انداز میں پوچھا. میں راضی ہوں. چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے دھیمے لہجے میں کہا، نظریں جھکائے ہوئے اور آنکھیں برسنے لگیں، یوں جیسے شکست ملنے پر انسان پشیمانی سے آنسو بہاتا ہے. میں تمہارا دوبارہ انٹرویو لوں گی. جو کچھ تم نے کہا میں وہ سب کروں گی. اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا. بس تم نے میرے گھر والوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا. اس نے شہادت کی انگلی سے اسے اشارہ کرتے ہوئے تنبیہ کی. اس کی فکر تم نہ کرو. اس نے یوں کہا جیسے کوئی احسان کر رہا ہو. اور ہاں، کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھ آئی؟ لہجہ ہمیشہ کی طرح تلخ تھا. اسلم، نینا میڈم کو ان کی گاڑی تک چھوڑ کر آؤ. تم انہیں گھر بھی چھوڑ سکتے ہو اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں. اس نے بے شرمی سے دانت نکالتے ہوئے کہا. اس کی ضرورت نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی. وہ یہ کہتے ہوئے سلگتے ہوئے دل کے ساتھ کرسی سے اٹھی. میکائل اپنی نشست پہ بیٹھا رہا. اس نے چند قدم آگے بڑھانا شروع کیے. میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس میرے خلاف کئی ثبوت ہوں گے، لیکن مجھے وہ ثبوت نہیں چاہیے. وہ کہہ رہا تھا تو اس کے چلتے ہوئے قدم زنجیر ہوئے. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھے وہ سب ثبوت دینے کے باوجود بھی تمہارے پاس ان کا کوئی بیک اپ یا کاپیز ضرور ہوں گی. اس لیے میں سب میں اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کروں گا. وہ کہہ رہا تھا تو اس نے نینا کی طرف اپنی گردن نہیں موڑی تھی اور نہ ہی وہ اسے دیکھ رہا تھا. کیا چاہتے ہو اب؟ ایک گہری سانس لے کر اس نے گردن موڑے بغیر سنجیدگی سے پوچھا. یہی کہ تم اپنا منہ ساری زندگی بند رکھو، ورنہ تمہارا انجام میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں. اس نے اپنی بات مکمل کی تو اس نے ایک تیکھی سی نظر اس پہ ڈالی اور پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ جانے لگی. اسلم بھی اس کے ساتھ ہی جا رہا تھا. اس عمارت سے باہر نکل کر اس کی جان میں جان آئی. ہر طرف سورج کی روشنی پھیلی تھی. صاف اجلا سا دن تھا جو اس اندھیر نگری میں گم سا لگ رہا تھا. اس کی کار کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی. وہ اپنی کار کی جانب بڑھی. ایک ناگواری سے بھرپور نظر اسلم پہ ڈالی تو وہ کچھ قدم پیچھے ہٹ گیا. اس نے کار کا دروازہ کھولا اور اپنی نشست سنبھالی. دروازہ کھڑک سے بند ہوا.
اس نے کھڑکی سے باہر ایک نظر اس بوسیدہ سی عمارت کے اوپر ڈالی اور پھر وہاں سے جانے لگی۔ اس کے جانے کے بعد اسلم دوبارہ اس عمارت کے اندر جانے لگا، مزید سازشیں چلنے۔